बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद मियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 24 अगस्त है और ये तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि आज इतवार है, क्योंकि आपने कई रुके हुए काम किए होंगे या करने की कोशिश की होगी। बहरहाल इतवार को एंजॉय करें। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, कुछ खबरें और वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि BBC उर्दू ने जो है वो भांडा फोड़ा है कि जो मुख्यमंत्री हैं ये इतने वेले लोग हैं, पंजाब की वज़ीर आला फॉर्म 47 की, कि ये 2 दर्जन लोग लेकर जापान में फिर रहे हैं। और एक और ये खबर भी ब्रेक हुई है कि उन्होंने कहा जी एक सरकारी बंदा है या बंदी है तो उसका हम सरकारी खर्चा उठाएंगे, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। इसके अलावा जो उन्होंने एतराज़ किया कि एयरफोर्स 1 जो PAF का जहाज़ है वो पूरे का पूरा ये जो है ना, ये जो अजड़ है, ये जो रेवड़ है, ये लेकर आया हुआ है, तो क्या ये सहूलत किसी दूसरे सूबे के वज़ीर आला को भी मुयस्सर है? यानी कल को अली अमीन गन्नापुर कहीं पे जाना चाहें, अव्वल तो वज़ीर आला जाते नहीं हैं, ये एक ख़ास किस्म की वज़ीर आला हैं, आपको पता है। तो क्या अली अमीन गन्नापुर को भी एयरफोर्स 1 दिया जाएगा? और जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो ये आम जहाज़ों पे सफ़र नहीं करते, या ये है कि बिज़नेस क्लास में सफ़र कर लेते होंगे। लेकिन चूँकि जो मकसद है वो खून निचोड़ना है, वो अवाम का खून पीना है, वो 5वां दिन वो कचरे की फैक्ट्रियाँ देख रही है, वो पार्क देख रही है, 16 करोड़ रुपया ले गई है। और एयरफोर्स 1 भी वहाँ पे रिक्शे की तरह जो है वो एयरपोर्ट पे उसका इंतज़ार कर रहा है। इधर पाकिस्तान में भी किसी काम नहीं आ रहा कि जब वो वापस आएगी तो उसको लेकर आएगा। बहरहाल ये BBC उर्दू ने शुक्र है लिखा है, वरना हमें तो डांगे मारने का खदशा है, सोटे मारने का खदशा है कि निज़ाम हमें सोटे मारेगा, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये इस वक्त निज़ाम की रेड लाइन बन चुकी हैं और एक मुकद्दस तरीन हस्ती करार पाई हैं। उसके बाद सुहेल वड़ाइच ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम यूँ है ना कि अपने जो है ना कॉलम में ये कह रहे थे कैदी जी, डियर कैदी जी माफ़ी मांग लें। अब उनको खुद समझ नहीं आ रही और आखिर पे सुहेल वड़ाइच को माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आज कॉलम लिखा, जंग पे छप गया कॉलम। अब वो जो छप गया तो छप गया, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से उड़ा दिया गया, क्योंकि ये जो इनके इदारे हैं ये हरामखोर ये पीछे खड़े नहीं होते, ये अरबपति खरबपति सेठ ये खड़े नहीं होते पीछे, अर्श शरीफ के पीछे ARY खड़ा नहीं हुआ। अब सुहेल वड़ाइच हालांकि खुद एडिटर है और उसका कॉलम उड़ गया, इमरान खान को कह रहा था माफ़िया मांगने का, अब ये सुहेल वड़ाइच से माफ़ी मंगवाएंगे और वो माफ़ी मांगेगा। मैंने आपको पहले बताया कि जो सहाफ़ी होता है ना, सहाफ़ी वो कभी भी हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होता, वो कभी भी सिस्टम के साथ खड़ा नहीं होता, वो हुकूमत की और सिस्टम की खामियां जो है ना वो एक्सपोज करता है। अल्लाह करे कल को इमरान खान PM बन जाएं, यानी आप देखेंगे लानत है मुझ पे कि अगर मैं इमरान खान की हुकूमत की खामियां आपके सामने न रखूं। सहाफ़ी का तो काम ये होता है, सहाफ़ी तो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, वो तो लोगों की अमानत होता है, वो तो अपनी कौम की बात करता है, वो तो अपने लोगों की बात करता है। लेकिन ये बड़े लोगों के पालशी हैं, बड़े लोगों की मददसराई करते हैं, चापलूसी करते हैं, मलिक रियाज से प्लॉट लेते हैं, कोठियाँ लेते हैं। बहरहाल फिर DG ISPR ने रंदा फेर दिया, अब बेचारा वो यूरोप में ख्वार होता फिर रहा है। आखिर में ये माफ़ी मांगेगा, क्योंकि 2 FIRों की दरखास्तें भी इसके खिलाफ जो है वो जमा हो गई हैं। तो सुहेल वड़ाइच का काम जो है वो बिगड़ गया है। उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, और ये खबर है कि 17 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने, है तो 2 नंबर सियासी तौर पे लेकिन मजबूरी है, इसहाक डार ये बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं और वहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात की है। इसके अलावा जो नौजवानों ने पार्टी बनाई है इनकलाब के बाद, उनसे भी जो है वो मुलाकात की है। लेकिन BBC अपनी गुज़ारिशात में लिखता है कि बात माफ़ी तक जाएगी, यानी 71 में जो कुछ हुआ या जो कुछ किया गया उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। ये BBC का कहना है। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि जो वीज़े हैं उनकी शराइत ख़त्म की जा रही हैं, वीज़े ख़त्म किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हुकाम के ख़त्म कर दिए
دیے گئے ہیں اور جلد ہی کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کے بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ بہرحال بنگلہ دیش کی خواہش ہے اور بنگلہ دیش کا مطالبہ ہے کہ آفیشیلی پاکستان 71 پہ معافیاں مانگے۔ اب ہم کیا کہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ کس کی وجہ سے ہمارے گلے معافی پڑ رہی ہے؟ کون تھا اس وقت حکمران؟ کون پاکستان پہ رول کر رہا تھا؟ کس نے پاکستان کو توڑا؟ معافی کا مطالبہ وہ ہم سے کر رہے ہیں، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے دورہ کرنا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اطہر من اللہ صاحب ہیں جو جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے نا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو عام لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کا ہر جج اس کا ذمہ دار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہماری بحث ہو چکی ہے کہ ان کی تنخواہیں وہ مشکوک ہیں، ان کی تنخواہیں حلال کی نہیں بنتی، ان کے الاؤنسز نہیں بنتے۔ کسی بھی اسٹیٹ کا جو آخری دروازہ ہوتا ہے، جو آخری حل ہوتا ہے، وہ عدالتیں ہوتی ہیں، اور یہاں کی عدالتیں وہ کوٹھوں میں تبدیل کر دی گئیں۔ اپنی تنخواہیں، اپنے الاؤنسز، بہرحال کچھ آزاد منش جج ہیں جو چاہتے ہیں، مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھیں، وہ 6 جج ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے کمروں میں کیمرے لگائے گئے، کوئی کھا گئے ان کو، کوئی ان کو اٹھا کے لے گئے، وہ بھی حق حلال کی تنخواہ اور دلیری کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا نظام کو، ابھی تک وہ نہیں مانے۔ تو یہ جرنیل بندے نگل لیتے ہیں، یہ ڈائنوسارز ہیں کہ پورے بندے نگل لیتے ہیں۔ تم لوگ اتنے ڈرپوک نکلے، اتنے ڈرپوک ثابت ہوئے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ 184 کے تحت جو ہے وہ اس کا سوموٹو کا ابھی بھی اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، یعنی ایکشن لینے کا۔ تو لیں سو موٹو ایکشن، کیوں نہیں لیتے آپ؟ ابھی کل پرسوں دیکھیں عمران کے بھانجوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عمران کی بہن پر اس طرح اس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے جس طرح جو ہے نا وہ غزہ میں حملہ ہوتا ہے، اسرائیلی کرتے ہیں، اس طرح حملہ ہوا ہے۔ تو لینا کیوں نہیں آپ لیتے؟ اپنی تنخواہیں حلال کریں، باقی ججوں کو بتائیں، باقی ججوں کو شرم دلائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ قبر میں ہیں اور اپنے آخری دن سنوار جائیں، لوگوں کی مدد کریں۔ بہرحال یہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی ایک نئی بحث جو ہے وہ اب رائتا پھیلتا جا رہا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ ANP نے کہا ہے تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ نئی صوبوں کی بحث چھڑوائی گئی ہے۔ پہلے کہا جی 12 صوبے، پھر کہا جی 15 صوبے، پھر کہا جی 28 صوبے، اب کہہ رہے ہیں 38 صوبے، 38 صوبے، یعنی ابھی یہ میرے خیال ہے امریکہ کے پیچھے چل رہے ہیں، 50 تک جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنید صفدر کو ایک چھوٹے سے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنوانا ہے اور اس کا کیریئر ماں کی طرح ایز اے وزیر اعلیٰ شروع کروانا ہے، کیونکہ ان کے لیے ملک بننا ہے، ان کی اولادوں کے لیے ملک بننا ہے، ہنسنے کھیلنے کے لیے ملک بننا ہے، ٹک ٹاکوں کے لیے ملک بننا ہے۔ تو جنید صفدر بھی وزیر اعلیٰ بن جائے، اس خسی جنتا نے کیا کر لینا ہے؟ اس غیرت سے آری 25 کروڑ نے میرے سمیت کیا کر لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر لینا۔ گھر میں بیٹھ کے نان کھانے، پراٹھے کھانے اور اس کے علاوہ جو ہے نا پیٹ پہ ہاتھ مارنا ہے، پیٹ پہ خارش کرنی ہے۔ بہرحال یہ ANP نے کہا ہے کہ چونکہ ایک ایکسٹینشن 100 افسان ہے، میں نے آپ کو کہا تھا جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوتی آپ کو یہ ڈرامے، کبھی صوبے بن رہے ہیں، کبھی صوبے بانٹ رہے ہیں، کبھی 38 بن رہے ہیں، کبھی 12 بن رہے ہیں، کبھی بندر کا تماشا، کبھی لکی رانی سرکس، کبھی گولڈن سرکس، یہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوتی۔ بہرحال جی اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر الیکشن لڑیں گی۔ بالکل جی مل کر لڑیں۔ یہ عمران خان نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ ایک ایوب خان کی اولاد ہے، ڈیڈی کہتا تھا، ایک ضیاء الحق کی اولاد ہے، میں مشن پورا کروں گا، دونوں جرنیلوں کی اولاد ہیں، دونوں نے مل بانٹ کے کھایا ہے، دونوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا کہ پنجاب تمہارا تم لٹو، سندھ ہمارا ہم لٹیں۔ اور پھر عمران خان نے ایک آئی سرجن آیا جس نے آپریشن کر دیا، اور زرداری نے کہا تھا کہ اگر اب میں ان کے ساتھ اتحاد کروں تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اور ان لانتیوں نے کہا تھا کہ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ اب فیصلہ ہوا ہے کہ مل کے الیکشن لڑیں گے، ایک طرف PTI کا جو ہے نا نمائندہ ہوگا آزاد حیثیت سے، باقی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور 13 جماعتیں یا 14 جماعتیں وہ ایک طرف ہوں گی اور یہ مل کے الیکشن لڑیں گے۔ ہمیں پہلے پتہ تھا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ NDMA
انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جی جو اگست ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور خاص کر 30 اگست تک ہوائیں داخل ہو رہی ہیں، شدید ترین بارش، اس کے علاوہ جکھڑ، اس کے علاوہ جو ہے نا سیلاب، اس کے علاوہ لینڈ سلائڈنگ۔ تو میری صرف محترم ویور سے یہ درخواست ہے کہ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، کہیں سیر پہ جانے کا پروگرام ہے تو اس کو تھوڑا لیٹ کریں، کیونکہ NDMA نے یہ وارن کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ حوالدار منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے بھانجوں کے خلاف یہ کیس نہیں بنتا تھا 27 مہینے بعد، یہ منیب فاروق کہہ رہا ہے، اور سارا ندلہ کس پہ گر رہا ہے؟ عدالتوں پہ۔ یہ سوچنا چاہیے یایا فریدی کو، اس لیلے کو، اس اردلی کو، اس چپڑاسی کو، کہ کیا عدالتوں کو کوٹھے بنا کر طوائف کے اس نے رکھ دیا ہے، منظر علی گل جیسے جو ہے نا ہنجار، نہ لائق، نہ اہل جج برتھی کر کے جو ہے نا اوپر سے آیا ہوا فیصلہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ منیب فاروق کہہ رہا ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ایک لانتی کردار کی خبر ہے، اور وہ لانتی کردار ہے مروت۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا قبیلہ ہے، تگڑا قبیلہ ہے، میرے پڑوسی ہیں لکی مروت والے، لیکن جس طرح یہ شخص ایکسپوز ہوا ہے، جس طرح یہ شخص کولیپس کر گیا ہے، اور رات کو کرن ناز کو انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ پارٹی چھوڑ دوں۔ ہو دی ہیل آر یو؟ آپ ہیں کون؟ آپ کو تو کک آؤٹ کیا عمران خان نے، آپ کی تو تشریف پہ لاتے مار کے عمران نے باہر نکالا، اور پھر جو ننگی گالیاں دی اس کے بھائی نے خالد مروت نے، وہ گالیاں میں یہاں بتا بھی نہیں سکتا سوشل میڈیا کو۔ اسی سوشل میڈیا نے شیر افضل مروت کو شیر افضل مروت بنایا، لیکن اب یہ شیر افضل مروت جو ہے یہ دوسری طرف چلا گیا، کولیپس کر گیا، اور نظام کے جو ہے نا وہ پیروں میں بیٹھ گیا، اور اب جو ہے نا یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی میں PTI کو بہت جلد وہ چھوڑ دوں گا۔ بہرحال جی یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں پاکستان کی۔ اگر ہم اپنے ویلاگ کی بات کریں تو آج میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا وہ صرف پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ رپورٹ چھپی ہے جنگ میں۔ آج کا جنگ دیکھ لیں، اپنے اس پہ نکال لیں، گوگل پہ نکال لیں، جنگ نکالیں، جنگ میں آپ جائیں جو ہے نا وہ انصار عباسی کی سٹوری پہ، ملٹری ٹاؤٹ ہے، نون لیگ کا ٹاؤٹ ہے، 2 نمبر آدمی ہے، منافق ہے، عمران خان کا پدیشی دشمن ہے، اس کی رپورٹ ہے۔ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ رپورٹ کہتی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا ہے، 1000 دن، فیلڈ مارشل صاحب کے 1000 دن پاکستان کی تاریخ میں، یہ کہتا ہے کہ جی آڈیٹر جنرل نے جو ہے وہ رپورٹ دی ہے 375 ٹریلین کی کرپشن، 375 ٹریلین کی، یہ بنتے ہیں 3,75,000 ارب روپے۔ اندازہ کریں 24-25، یعنی آپ درست سن رہے ہیں 375 ٹریلین۔ اور پھر انصار عباسی کہتا ہے کہ مجھے شک ہے آڈیٹر جنرل کو غلطی ہوئی ہے، مجھے شک ہے کوئی جو ہے نا وہ صفریں زیادہ لگ گئی ہیں، مجھے شک ہے کہ کیلکولیٹر نے کچھ مس کلیکشن کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ جو 375 ٹریلین ہے پاکستان کے ٹوٹل GDP سے زیادہ ہے، GDP سے زیادہ کھا گئے، بجٹ سے زیادہ کھا گئے۔ 1 سال کا جو ملک کو چلانے کا خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ لوگ کھا گئے۔ اندازہ کریں گے؟ یہ ہے مہربانی، یہ ہے جو ہے نا وہ 1000 دن، 1000 دن، کیونکہ یہ بھی باریک واردات ڈلوائی ہے نون لیگ نے، یاد کرایا جنرل صاحب کو کہ آپ کے اب تو 1000 سے بھی 1-2 دن کم ہو گئے، کہ آپ کو 1000 دن ہو گئے ہیں، اور آپ کے ٹوٹل تقریباً 90 یا 92 دن رہ گئے ہیں، یہ بھی یاد کرایا ہے۔ لیکن جنگ نے تو بڑا قصیدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قصیدہ پڑھا ہے۔ بہرحال یہ 3 جو ہے نا وہ چلے جائیں پوری سٹوری پڑھیں، پوری سٹوری پڑھیں، 375 ٹریلین نکل گئے ہیں۔ عمران کولیپس کر رہا تھا، عمران ڈیفالٹ کر رہا تھا، ملک کو 6.1 پہ گروتھ تھی۔ یہ انصار عباسی کی سٹوری ہے، اور یہ 1000 دن ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے۔ اب 1000 دن پہ جنگ کیا لکھتا ہے یہ سنیں۔ سٹاک ایکسچینج بلندیوں پہ گئی، یہ تو آرمی چیف کا کام بھی نہیں ہے۔ سٹاک ایکسچینج کا آرمی چیف کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 دن میں جو کارنامے ہیں، مہنگائی میں کمی آئی، کہاں پہ؟ 200 روپے کی چینی
کہاں پہ کمی آئی, کس چیز میں کمی آئی؟ آپ لوگ روزانہ چیزیں خریدتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جرائم میں کمی آئی. کون سے جرائم میں؟ کون سا جرم کام ہوا ہے پاکستان میں؟ جرائم میں یہ کام نہیں ہے, یہ آرمی چیف کے کام ہی نہیں ہے. اس کے بعد جی سمگلنگ پہ قابو پایا گیا. وہ روزانہ بلوچستان کی بارڈر پہ دیکھتے ہیں نیلے رنگ کے کین, کروڑوں کی, ایک دن میں کروڑوں کی, وہ جو تیل کھلی ولی ہوتا ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے جی, اس پہ قابو پایا گیا. ذخیرہ اندوزی پہ قابو پایا گیا. یہ چینی والے یہ ذخیرہ اندوز ہے نا, پکڑے, گودام بھرے ہوئے ہیں جائن کے گوداموں میں. اور پھر یہ آرمی چیف کو کرنا بھی نہیں چاہیے, ان کا کام ہی نہیں ہے. انڈین آرمی چیف کو دیکھ لیں, امریکن آرمی چیف کو دیکھ لیں, ان کا اس سے کیا لینا دینا؟ نہ ان کی تربیت ہے, نہ انہوں نے پڑھا ہے. انہوں نے اور چیز پڑھی ہے, انہوں نے مارنا اور مرنا پڑھا ہے اور سیکھا ہے, اسلحہ چلانا سیکھا ہے, کمانڈ کرنا سیکھا ہے. یہ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی یہ جنگ لکھ رہا ہے. اس کے بعد بین الاقوامی ساکھ بحال ہوئی ہے. کیا تعلق آرمی چیف کا بین الاقوامی ساکھ سے؟ 3 تو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے, یعنی نون لیگ کا وزیر خارجہ ہے ساکھ ڈار, جنرل صاحب کا وزیر خارجہ ہے محسن نقوی, پیپلز پارٹی کا وزیر خارجہ ہے بلاول زرداری. بین الاقوامی ساکھ ہماری بحال ہوئی ہے 1000 دن میں. یہ کام ہے جنرل صاحب کا. یعنی آپ حلف نکال لیں نا, گوگل پہ حلف نکال لیں آرمی چیف کا یا فوجی افسر کا یا کسی لیفٹنٹ جنرل کا, آپ حلف نکالیں کہ حلف میں یہ چیزیں ہیں, ان میں سے کوئی چیز ہے کہ آرمی چیف یہ کرے گا. اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوا؟ اس کے بعد 1000 دن میں اب کیا جو ہے نا بین الاقوامی رپورٹ کیا ہے؟ عدالتیں تباہ کی گئیں, ہمارے سامنے تباہ ہوئی. سرفراز ڈوگر, عالیہ نیلم اور یایا فریدی, تینوں آؤٹ آف دی ٹرن اور تینوں رشوت کے طور پہ چیف جسٹس بنے. امین الدین خان. عدالتیں برباد کی گئیں, انسانی حقوق ڈانگاں, سوٹے, پرچے نشاندہی کریں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان 3 سالوں پہ عمران کے بعد اگر کسی نے کتاب لکھ دی, میرے جیسے بندے نے, میرے جیسے میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, غیر جانبدار نے اگر کتاب لکھ دی, آپ تاتاریوں کو بھول جائیں گے, آپ سلیبیوں کو بھول جائیں گے, قسم خدا کی آپ نازیوں کو بھول جائیں گے, آپ 1971 بھول جائیں گے. اسلام آباد میں ایک بڑا زبردست صحافی ہے, بہت زبردست صحافی, دل پہ ہاتھ رکھ کے واقعہ سننا ہے. اکٹھے بیٹھے تھے, ہم نے اسے کہا نہ ٹویٹ کرتے ہو, نہ ویلاگ کرتے ہو, نہ کوئی پوسٹ کرتے ہو, خدا کے بندے اتنے زبردست آدمی ہو. پتہ کیا کہتا ہے آگے سے وہ صحابی؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں. ایک بات. دوسری بات, میری جوان بیٹی ہے. ہائے ہائے ہائے, آرمی چیف صاحب کہتا ہے میری جوان بیٹی ہے. اتنا ڈر لوگوں کا. آپ چیف ہیں سر, آپ آل ان آل ہیں, اتنا ڈر. وہ کہتا ہے میری جوان بیٹی ہے. کیونکہ یہ وحشی گھروں میں گھستے ہیں, یہ دروازے توڑتے ہیں, یہ تمانچے مارتے ہیں. وہ یاد ہے نا کربلا میں جب سارے ہاشمی شہید ہو گئے تو سنا ہے کہ خیموں پہ جو ہے نا وہ حملے ہوئے اور بچوں کو تمانچے مارے گئے, سنا ہوگا ذاکرین سے, اور بچیوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی, یعنی ان کے یہ چھید پھاڑ دیے گئے. یزیدیوں نے اسی طرح کرتے ہیں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میری جوان بیٹی ہے. ہم سارے چپ کر گئے ہم کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میری جوان بیٹی ہے. انسانی حقوق گئے ان 1000 دنوں میں تیل لینے, سیاسی آزادیاں ختم, قید اعظم کی تصویر اٹھانے پہ مقدمہ ہوا ہے, مٹھائی بانٹنے پہ بچیوں پہ مقدمہ ہوا ہے, سیاسی آزادیاں ختم ہو گئیں. اس کے بعد پورے کا پورا 1000 دن پورے کا پورا الیکشن چوری ہو گیا, پورے کا پورا. کبھی سنا ہے الیکشن چوری ہو گیا؟ 2/3 اکثریت چوری ہو گئی, 17 سیٹوں والا وزیر اعظم بن گیا, اور جو ہے نا پتنی 20 سیٹوں والی مکھیہ منتری بن گئی, اور پھر ان کو 2/3 اکثریت دلا دی گئی, پھر بھی غصہ نہیں اترا. پوری ریاست لگا دی گئی, ایٹمی ریاست عمران کو توڑنے پہ. ڈیئر قیدی جی معافی مانگ لیں, ہمارے پیر چھو لیں, ہمارے پیر پہ ناک رگڑیں. شیطان ہیں ابھی آپ, فرشتے بن جائیں. جنہوں نے معافیاں مانگی وہ فرشتے بن گئے. زرداری فرشتہ, نواز شریف فرشتہ, شہباز شریف فرشتہ, علیم خان فرشتہ, اور اس کے علاوہ جو ہے نا جہانگیر تین فرشتوں بھی فرشتے بن جاؤ. ہمیں جھکتے جاؤ, سلام فرشی کرتے جاؤ, فرشتے بنتے جاؤ, ورنہ شیطانوں والی صف میں جاؤ.
پورا الیکشن چوری کر لیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مقدمات، اربوں کے مقدمات معاف کر دیے گئے. قومی جرم، قوم کا پیسہ. کہ جرنیل، اب جرنیل تو اگر جرنیل کے کوئی 10 روپے کھائے، جرنیل اس کو الٹا ٹانگ کے نیچے سے مرچوں کی دھونی دیں کہ ہمارے 10 روپے کھا گئے. قوم کا پیسہ تھا. جس دن شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وزیر اعظم بنا دیا باجوہ نے، اور حمزہ ککڑی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. دونوں پہ ساری منی ٹریل موجود تھی. ارشد شریف نے سارا ریکارڈ بتا دیا تھا، یہاں سے پیسے آئے، یہاں سے پیسے آئے، یہ گئے. اچھا، کل پرسوں وہ جو نیب کو وٹے مارے تھے مکھی منتری نے، وہ بھی ادارے پہ حملہ تھا. وہ پولیس نے لکھ دیا ہے جی کہ یہ مریم نواز نے نہیں کیا. یہ کوئی آئے تھے بندے پتنی ادھر نیپال سے، انہوں نے وٹے مارے لاہور میں، مقدمہ خارج. نیب وہ نہیں ہے، وہ بھی 9 مئی تھا. نیب بھی سرکاری ادارہ ہے، اس کو وٹے مارے گئے، اس پہ حملہ کیا گیا، مقدمہ خارج. مقدمہ سارے فارغ مجرموں کے. قومی جو ہے نا پاکستان کا نقصان. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جعلی معاہدہ کر کے یہ نظام لایا گیا. جاوید لطیف نے کہا کہ نواز شریف نے آرمی چیف بنایا عاصم منیر کو، اور باقی آپ کے سامنے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جعلی پارلیمان، کسی ملک کی پارلیمان ہی جعلی، پارلیمنٹ ہی جعلی، صدر جعلی، وزیر اعظم جعلی، سپیکر جعلی، چیئرمین سینٹ جعلی، ہزار جعلی. یعنی اگر قریب کسی افریقی ملک کا بھی پتہ ہونا تو بتا دینا ہے کہ یہ حال ہو، یہ 1000 دن ہے، 1000 دن. اس کے بعد کیا ہوا؟ 80% جو ہے نا وہ کیا ہوا جی؟ یہ ہمارے 80% وہ جعلی جو ہے نا وہ ارکان، 80% جعلی ارکان پارلیمنٹ میں. پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑی ہجرت، نوجوان ملک چھوڑ گئے. برین ڈرین، جہاں گزارا نہیں ہوتا، گٹر میں نہیں ہوتا گزارا، ڈمپر میں، خود کا ڈمپر. قاضی فائزی سے نے کہا گٹر، اسی گٹر اور اسی ڈمپر سے لاکھوں کی تنخواہیں اور مراد. بہرحال جی، غربت 45%، 1000 دن غربت 45%، 22% بے روزگاری، 1000 دن 22% بے روزگاری. SIFC میں 1 روپیہ نہیں آیا. 200 ارب آئیں گے، 200 ارب ڈالر، $1 نہیں آیا. $1 SIFC. کدھر گئی وہ SIFC؟ یہ 1000 دن تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں چینی 200 ارب 300 ارب کھا گئے، نام بھی آ گئے. چینی میں کسانوں کو 2200 ارب کا نقصان ہو گیا. کسانوں کو یہ 1000 دن ہے. کسانوں کو جو ہے نا وہ 2200 ارب کا نقصان. کسان کی کمر ٹوٹ گئی، کسانوں کی بیٹیاں گھر بیٹھے رہ گئیں، ان کے بالوں میں چاندی آ گئی، کیونکہ انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ساری زراعت کا، کپاس کا، گندم کا، گنے کا، ہر چیز کا. عمران وکٹ پہ موجود ہے، عمران تو کریز پہ موجود ہے، پوری ریاست اس پہ لگا دی گئی. کیپٹن صفدر صاحب یہ ایم ہی چھوڑتا ہے، یعنی باتیں کر جاتا ہے داماد اعلیٰ. اس سے جاوید چودھری نے پوچھا کہ آپ مریم صاحب کی جو ہے نا وہ گاڑی چلاتے تھے، آج کل نہیں چلاتے. بڑی خوبصورت بات کی. یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں وہ جو نظریہ تھا نا، وہ نظریہ ووٹ کو عزت دو، میں وہ گاڑی چلاتا تھا، اس نظریے کی گاڑی چلاتا تھا، ان کی نہیں چلاتا گاڑی، اس نظریے کی گاڑی چلاتا تھا. پھر کیا کہا کیپٹن نے؟ کیپٹن نے کہا کہ عمران خان کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. عمران خان کو جیل میں رکھیں، وہ کاٹ رہا ہے، وہ کاٹے گا، وہ مرد ہے، لیکن اس کی بیوی کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ اگلی بات اس سے بھی بڑی، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس ہے کیا؟ چھڑکنا. نواز شریف کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سارا کچھ جس کے پاس ہے جاوید چودھری کو. جاوید چودھری آپ جانتے ہیں کس کا بندہ ہے؟ جاوید چودھری کو کیپٹن صفدر کہتا ہے کہ نواز شریف کے پلے کیا ہے. پاکستان کا اس وقت سب سے فضول ترین، سب سے نکمہ ترین اور سب سے غیر اہم ترین بندہ وہ نواز شریف ہے، جس کو جاسمین راشد نے 80,000 ووٹوں سے ہرایا. اور جس طرح بچے نرسری اور پلے وے میں پینٹ میں بڑا پیشاب کر دیتے ہیں اور بڑا سیم کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، چپ بات نہیں کرتے کیونکہ کارروائی جو ڈال چکے ہوتے ہیں، نواز شریف کی وہ حالت ہے. پوٹی کرتا ہے اور نکل جاتا ہے، مری وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ ظاہر ہے نہ لاسٹک ہے نہ ناڑا ہے، دونوں ہاتھوں سے شلوار پکڑی ہوئی ہے.
ہاتھ چھوڑتا ہے، ہاتھ اوپر کرتا ہے، انقلاب لاتا ہے تو تشریف مبارک جو 2 مرلے کی ہے وہ نظر آتی ہے لوگوں کو۔ یہ کیپٹن صفدر کہہ رہا ہے، کیپٹن صفدر، یعنی کیپٹن صفدر نے بنیادی طور پہ یہ بات کی کہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے کیا جو ہم نواز شریف سے گلہ کریں، باقی باتیں میں نے کی ہیں، کیپٹن نے نہیں کی، وہ داماد ہے۔ یہ صورتحال ہے 1000 دن کی۔ اب اس کے بھانجے، پاکستان کا اگر نفیس ترین خاندان دیکھنا ہو نا، نفیس ترین، وہ یہ خاندان ہے شوکت خانم کا، آکسفورڈ، ایتھلیٹ، پلیئرز، جرنیل، وکیل، نفیس ترین۔ اور اس خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چنگیز خانی۔ شبر زیدی نے کہا یہ ریاست نہیں ہے ریاست، یہ چنگیز خانی ہے، چنگیز خانی، یہاں چنگیز خان ہے، یہ شبر زیدی نے کہا ہے۔ آرمی چیف کا تو کام ہے، 7 لاکھ فوج ہے، ان کے پاس تو ایک دن بھی نہ ہوتا، ایک فوجی کے گھر جاتے، ایک روزانہ 4-5 فوجی شہید ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کے ایک گھر جاتے، جوانوں کے پاس جاتے، علاج ٹھیک ہو رہا ہے، بچے ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لنگر ٹھیک مل رہا ہے، لنگر جا کے چیک کرتے، چائے جا کے چیک کرتے، ہر چیز ان کو تو یعنی پوری رات اور پورا دن یہ بزی رہتے۔ آرمی چیف کیا ہوتا ہے، اس کی کہانی اگلے ویلاگ میں سناؤں گا کہ آرمی چیف کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں۔ ظہیر الدین بابر کی ایک کہانی سنانی ہے، آپ نے کومنٹس میں یاد کرانا ہے، میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔